अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने ज़हमत दी है अपने हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं सनाउल्लाह साहब। और आप इनको देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे। माशाल्लाह इनकी काफ़ी आउटरीच है, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी 2 दिन से, ख़ास तौर पे जो पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन हुई है उस हवाले से काफ़ी बातचीत कर रहे हैं। तो सना, सबसे पहले तो आपको सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके, तो जनाब, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो गई, कहा जा रहा था बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी है, इसको फारिग करना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर कहा गया कि चूंकि बहुत ही ज़्यादा कर्ज़ों के नीचे दबी हुई कंपनी है, लिहाजा 135 अरब में इसको फ़रोख्त कर दिया बज़ाहिर। और उसमें साथ में मोहम्मद अली साहब ये कहते हैं कि इसकी जो सालाना आमदनी है वो 250 अरब है। और साथ में ये भी कहा कि 635 अरब रुपए के जो कर्जे वर्जे हैं वो सारे इस प्राइवेटाइजेशन से अलहदा कर दिए हैं। तो उसमें तो बहुत सारी, ये तो एक पेचीदा सी कहानी है। मतलब ये कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, ये आखिर इन्होंने किया क्यों है, किस तरह किया है ये? सर बहुत शुक्रिया सर। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, इसके जो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब सवाल यह है कि ये हुआ क्यों है। एक तो मैं बड़ा कन्विंस हूँ इस बात पर, पिछले 30 साल से मैं लोगों को देख रहा हूँ। जो हमारी जो सियासी एलीट है, या हमारी जो सियासी जमातें हैं, या हमारी जो स्टेब्लिशमेंट है, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि इनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है कि ये इस किस्म का कोई स्ट्रक्चर कर सकें, इस किस्म की कोई प्राइवेटाइजेशन कर सकें, या किसी भी इस किस्म के इतने बड़े इदारे को, जिसमें आपको पता है माजी में स्टील मिल की हमारे पास मिसाल मौजूद है, कि उसको टर्न अराउंड कर सकें या उसको चला सकें। क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। और माजी में ये इदारे अगर तबाह हुए हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि नाअहल लोग लगाए गए, पॉलिटिकल बुनियादों पर लगाए जाते थे, अभी भी यही सूरत हाल है। और इस सारे स्ट्रक्चर को जो जिसने किया है ना, वो मोहम्मद अली साहब, जिसको अब नाम आपने लिया है। मजे की बात यह है कि ना उसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक है, ना वो किसी सियासी जमात से हैं। वो तो इस पूरा जो हाइब्रिड निजाम है उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो लोग लाए गए हैं, जिस तरह माजी में कभी हफीज शेख को लाया जाता था, कभी किसी को लाया जाता था, तो ये भी उठा के लाए गए हैं। एक टेक्नोक्रेट है, आप ये समझिए। सियासी जमातों की रिकमेंडेड नहीं है। अगर सियासी जमात होती, माजी में आपको पता है ख्वाजा आसिफ बिन निजकारी के वजीर बने, कुछ और लोग भी बने। तो एक तो ये समझने की जरूरत है, और दूसरा इसमें लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये किसने किया और क्यों हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम में है, ये बिल्कुल किसी को समझ नहीं आ रही। अगर आईएमएफ के प्रोग्राम को आप पढ़ें, और अभी भी जो बेंचमार्क जारी हुए हैं चंद रोज पहले, जो दूसरे रिव्यू के बाद, उसमें भी पढ़ें, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन जो है ना, वो एक शर्त है, लाजमी शर्त है। और उसमें पीआईए की एक डेडलाइन है, पहले भी दी गई थी, उसको आगे किया गया। 31 दिसंबर उसकी डेडलाइन थी कि आपने अच्छा। 31 दिसंबर तक इसकी बिडिंग करके, और आज सारा प्रोसेस आज ही मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसमें है ईसीसी है, इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, इसमें कैबिनेट है जो फाइनल अप्रूवल है, ये सारी चीजें आज इसको टोटल मुकम्मल कर लिया जब जाएगा। करना होता है सना तो फिर तो सारा कुछ बड़ी फुर्तियां दिखाते हैं, सब कुछ फटा एक दिन में हो जी जी, जाता है। मसला ये है कि ये आईएमएफ करा रहा है। अगर आज भी मेरा ये ईमान है, आज भी आईएमएफ आप प्रोग्राम में नहीं होते तो सियासी हुकूमतों ने कभी भी इसको नहीं करना था, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट ये होना था कि उन्होंने, या एस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने एक बंदा लगाना है, अपने बोर्ड के मेंबर लगाने हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जिसमें सेक्रेटरी डिफेंस होता है, सेक्रेटरी फाइनेंस होता है, उन्होंने पीआईए के बोर्ड में बैठना है, क्योंकि उनको पीआईए के बोर्ड की मीटिंग के लाखों रुपए एक मीटिंग के मिलते हैं, उनको ट्रैवलिंग के बड़ी चीजें मिलती हैं। तो ये सारे इंटरेस्ट होते हैं। और बड़ी बदकिस्मती है कि एज ए नेशन हमारे अंदर, हमारी या पॉलिटिकल क्लास है, या हमारी ब्यूरोक्रेसी है, या हमारी फौज है, या स्टेब्लिशमेंट है, या हमारे मीडिया, इवन के मैं तमाम की बात कर रहा हूँ। मीडिया में भी आपको पता है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर तजियाकार और एंकर बन गए हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन वो पावर ब्रोकर हैं। कभी वो निगरान वजीर आला बन जाते हैं, कभी पीसीबी के चेयरमैन बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं। तो वो सारा, ये हमारी जो क्लास है सारी, ये इनके बेसिकली छोटे छोटे इंटरेस्ट की वजह से ये हाल होता है। जो पीआईए का हुआ, जो स्टील मिल का हुआ, जो और बहुत सारे इदारे हैं जिनकी आपको मैं बाद में मिसाल बताऊंगा। यूटिलिटी स्टोर बंद हुआ, पास्को बंद होने जा रहा है, पीडब्ल्यूडी बंद कर दिया गया, इस तरह बहुत सारे इदारे हैं। और वो फेस कौन कर रहा है? फेस वो कर रहे हैं, वर्कर क्लास फेस कर रही है उसको, और वो इस वक्त दर बदर फिर रहे हैं। और ये पीआईए में भी होना है, मैं आपको बता दूं आने वाले दिनों में।
تو ایک تو یہ کلیئر ہے امتیاز صاحب کہ یہ بیسکلی آئی ایم ایف کی شرط کے تحت ہوا ہے، یہ کوئی ان کا ویژن نہیں ہے، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، ان نہیں کا ویژن ویژن تو ہوتا خیر، تو بہت ویژن ان پہ ہوتا تو یہ پرائیویٹائزیشن ہونی ہی نہیں تھی، ویژن کہاں کی آ گئی؟ کیپیسٹی نہیں ہے، میں کلیئر بتاؤں میں انٹرسٹ تو کی وجہ سے۔ بلکہ ثنا یہ کہتا ہوں کہ ان کی ویژن کا آپ اسے اندازہ لگا لینا کہ ایک قرضوں میں ڈوبی ہوئی کمپنی ہے، اس کو آپ فروخت کر رہے ہیں، 3 بڈر اس کے شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں، اور اس کا پاکستان بھر کے اخبار انہوں نے اشتہاروں سے بھر دیے اس میڈیا کو رشوت یہ دینے کے لیے کہ جی بڑا ہم عظیم کام کرنے جا رہے ہیں۔ بھئی یہ سوچنے کی بات ہے نا، یہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک آپ کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس میں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک اوور آل سچویشن ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی پرائیویٹائزیشن دیکھیں تو کسی بھی امتیاز صاحب ایف اینڈ بیٹ کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، اور ہر ادارے کو اب یہ بات دنیا بھر میں ثابت ہو گئی ہے کہ حکومتوں کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، اور پاکستان جیسی ڈیموکریسی ہے جہاں پر پاورفل لوگ، پارلیمانی جمہوریت ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ادارے تباہ کیوں ہوئے ہیں، کیونکہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے۔ اور اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، اس حکومت نے آ کے کہا ہم نے رائٹ سائزنگ کرنی ہے، ایک رائٹ سائزنگ کی کمیٹی بنی، فائنانس منسٹر اس کے ہیڈ تھے، انہوں نے تمام وزارتوں کا ریویو، آپ کو میں اب منٹس بتا سکتا ہوں، میں گواہوں کئی وزیروں سے پوچھا ہے، جب ان کے انڈر جو مختلف کارپوریشنز کو بند کرنے کی، پرائیویٹائز کرنے کی بات ہوتی ہے، تو ایک دو وزیروں نے تو فائنانس منسٹر سے یہ تک کہا کہ بھائی ہم یہاں گاڑی لینے یا وزیر بننے آئے ہیں، ہم یہ اپنے ادارے پرائیویٹائز نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنے لوگ بھرتی کرنے ہوتے ہیں، وہاں سے انہوں نے انٹرٹینمنٹ لینی ہوتی ہے، فیول لینا ہوتا ہے، گاڑیاں لینی ہوتی ہیں، مختلف مرات لینی ہوتی ہیں۔ آپ کو پی ٹی وی کا آپ ذکر کرتے ہیں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، پی ڈی ایم کی حکومت میں پی ٹی وی میں 900 افراد کو ریگولر بھرتی کیا گیا، یہ ریٹرن ابھی ایک کمیٹی بنی ہے، اچھا، اس کے اندر یہ پورا 900 افراد کو؟ جی، اور اب وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2000 بندے نکالنے ہیں گولڈن شیک ہینڈ کے تحت۔ اوکے۔ تو اس قسم کی صورتحال تھی تمام اداروں میں، تو یہ بہتر ہے۔ اب اس میں جی پیسے اتنے لگے ہیں، یہ لگے ہیں، یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ جب یہ گئے ہیں، ایکسپریشن آف انٹرسٹ انہوں نے دیا ہے، انٹرنیشنلی بھی دیا ہے، پوری دنیا میں دیا ہے، روڈ شوز کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، نکلا کیا نتیجہ کہ 8 لوگ جو بیڈر آئے ہیں اس میں کوئی غیر ملکی بیڈر نہیں تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کوئی پاکستان آنا نہیں چاہتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ ہم علیحدہ شو کر سکتے ہیں، آپ کا لیگل سسٹم ہے، آپ کا جہاں انرجی کی پرائسز ہے، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، آپ کی لیبر کی بات ہے، آپ کا سیکورٹی کے ایشو ہے، آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آپ کے یہاں کچھ پتہ نہیں چلتا، آج پالیسی کچھ ہے، آپ کا بڑا ہی دنیا کا مشکل ترین ٹیکس سسٹم ہے، اور سب سے دنیا میں بلکہ ریجن میں سب سے ہائیسٹ ریٹ ہے ٹیکس کے، تو اس کی وجہ سے کوئی پاکستان جو فارن انویسٹر ہے وہ آنا نہیں چاہتا۔ جہاں تک ہمارے دوست ممالک ہیں جن کی ہماری پہاڑوں سے اونچی اور سمندر سے گہری دوستی ہے اور اسلامی برادر ہیں، اور میں آج آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، ہمیں تباہ کرنے والے یہ ہمارے دوست ممالک ہیں۔ ہمیں تباہ کیا ایل این جی کے پاور پلانٹ نے، جو ہمارے چائنا نے لگائے، جن کو ہم اپنی کیپیسٹی پیمنٹ کا 90% پے کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ایل این جی ہم قطر سے، جو ہمارے بزنس پارٹنر ہیں ہمارے لیڈ کلاس کے، انہوں نے ہمیں تباہ کیا، اور آج وہ ایل این جی ہم 2030 تک لیں گے، دنیا کی مہنگی ترین $30 پر ایم بی ٹی یو پہ، اور آج وہ ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ ہمیں وہ ڈومیسٹک صارفین کو اپنی غلط پالیسی کی قیمت پاکستان کی عوام ادا کر رہی ہے۔ تو اس قسم کی پالیسیوں کے ہوتے ہوئے آپ کو نہ، آپ کا کوئی دوست ملک بھی نہیں آیا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں جی ٹو جی دے دیں، جو بھی وہ مانگتے ہیں جی ٹو جی بنیادوں پہ مانتے ہیں۔ جی ٹو جی میں یہ ہے کہ ان کا کمپٹیشن کوئی نہیں ہوتا، اور اس میں وہ ان کو اپنی دوستی کی بنیاد پر آپ کو جو ڈپازٹ دیے ہوئے ہیں، آپ کو جو بھیک دیتے ہیں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اسی طرح سے جو ہمارے پاکستانی شہریوں کے ساتھ اس وقت، آج آپ یو اے کی ایمبیسی میں جائیں، ہزاروں لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب جیسا جو ہمارا دوست ملک ہے، اس نے عمرہ کو بزنس بنا دیا، 60,000 روپے عمرہ ویزے کی فیس رکھ دی گئی ہے، فری ویزا ہوتا تھا وہ، باقی تو عرب ہے۔ تو آپ ان دوست ممالک کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں۔ تو جب آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں جی ٹو جی بنیادوں پر، تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں۔ ویل اینڈ گڈ، آپ کے ڈومیسٹک انویسٹر نے لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، انویسٹمنٹ ہوگی، کم از کم لانگ ٹرم ان چیزوں میں آپ کو بینیفٹ ہوگا، فوری طور پر آپ کو بینیفٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ کو 650 ارب روپے کی جو لائبلٹیز ہیں، آپ نے وہ حکومت نے جو پاور پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی ہے اس کے ذمہ لے لی ہیں، وہ حکومت نے اگلے 5-10 سال میں وہ پے آف کرنی ہے۔
آپ نے 180 بلین کی لائبلٹیز انہیں ضرور دی ہیں، لیکن وہ اس قسم کی ہیں، کچھ لیز کی پیمنٹ آنی ہے آگے جہازوں کی، کچھ اور چلیں اس کو چیزیں آنی چھوڑیں، ہیں۔ دیکھیں آپ ہم میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے سے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، جس طرح ہم نے پی آئی اے کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس کو جو بڑے لوگ ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، باوردی بے وردی تمام لوگوں نے اس کو ایک تمام نے پارکنگ لوٹا لاٹ، ہے۔ سب نے مل کے لوٹا، ایک پارکنگ لاٹ کے استعمال کے طور پہ استعمال کیا اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پہ لگانے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا 2010 میں جو امپلائیز ریہیبلیٹیشن ایک ایکٹ ہوا تھا، اور اس میں آئی بی کے، پی آئی اے اور پتہ نہیں اور کتنی کارپوریشنز میں لوگوں کو بحال کیا گیا تھا، جن کو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں انیس سو جی جی، ننانوے 2008 کے وہ جو لوگ اور صرف پی آئی اے کو 3 سے 4 ارب روپے کا اس میں ٹھیکا لگا تھا جب ان لوگوں کو بحال کیا گیا تھا۔ تو یہ بتائیں آپ چونکہ اتنا کلوزلی فالو کرتے رہے ہیں کہ پی آئی اے، پی ٹی وی، پاکستان ریلوے، پاکستان اسٹیل مل، اس کو یہ جو وردی اور باوردی بے وردی اور باوردی جو اشرافیہ ہے، یہ اپنے من پسند لوگوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، ان کا کارکردگی سے پرفارمنس کے ساتھ اس کے کوئی تعلق نہیں تھا؟ بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ صرف یہ نہیں ہوا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جب آپ اپنے پسند کے بندوں کو وہ دے دیتے ہیں بورڈ میں، ان کے چیف ایگزیکٹو لگا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کچھ پی ڈی ایم کا دور تھا یا کچھ پہلے دور ماضی کے جتنی سیاسی جماعتیں آئی ہیں، وہاں پر زیادہ تر وزراء نے اپنے رشتہ داروں کو لگایا گیا۔ یہ آپ کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں تباہ ہوئی ہیں، اس میں وزراء کے بھائی، بھتیجے، بھانجے وہ بورڈ کے ممبر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو رہے ہیں۔ اسی طرح ریلوے کی حالت آپ دیکھ لیں، ہم دعوے بڑے سنتے ہیں، جو بھی سیاسی، چاہے پیپلز پارٹی تھی، چاہے پی ٹی آئی آئی، چاہے نون لیگ آئی، جی بڑا ریلوے ٹرن اراؤنڈ ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ اسلام آباد سے کراچی جائیں، 32-36 گھنٹوں میں ٹرین پہنچتی ہے۔ میں پچھلے سال چائنا میں تھا، وہاں پر بیجنگ اور جو شنگھائی کے درمیان فاصلہ ہے میرے خیال 2200 سے 2400 کلومیٹر ہے، 5 گھنٹے میں آپ کی بلٹ ٹرین پہنچتی ہے، 400-500 کلومیٹر پر آر کے۔ انہوں نے مطلب ہے کہ ایز اے نیشن انہوں نے چیزوں کو، تو ہمیں اب یہ ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو یہ جو ہمارے ادارے بچ گئے ہیں، پھر حالت یہی ہوگا۔ جو اسٹیل مل کی ہوئی ہے اپنا، وہ پرائیویٹائز ہو چکی ہے، اسکریپ بن چکا ہے، وہاں پر مقبرے بن چکے ہیں۔ وہاں پر حکومت پاکستان بند اسٹیل مل پر 3 سال تک انہوں نے ملازمین کی تنخواہیں ادا کی۔ اب اس کی زمین کا مسئلہ ہے، زمین پہ بھی جھگڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کوئی کہتا ہے ہماری زمین ہے، کوئی کہتا ہے ہماری ایکچولی زمین ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا اس پہ بھی، چونکہ آپ فالو کرتے ہیں اس کو، کہ جو اسٹیل مل ہے 2015 یا 16 سے بند پڑی ہے، اور اس کا جو ہے صرف گیس کا بل ابھی بھی، وہ جو ایک نیم مردہ اس کی کوئی کوک اوون بیٹری ہے، اس کے لیے 8 سے 9 کروڑ روپے ماہانہ اس کا جو ہے گیس کا بل صرف چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے کبھی ان چیزوں کو ان وزیروں کے ساتھ یہ اٹھایا کہ بھئی آپ بند حالت میں بھی انہوں نے ایک نیا مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیئرمین لگا دیا تھا، اس کو پتہ نہیں کتنے کروڑ سالانہ تنخواہ ملتی ہے، اور اس میں بنیادی وجہ رکاوٹ کیا تھی؟ کیوں یہ پرائیویٹائزیشن اسٹیل مل کی نہیں ہو پا رہی تھی؟ دیکھیں، جب اسٹیل مل بند کی نا، اس وقت وہ خسارے میں نہیں تھی، اور بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کا جو سوئی صدرن کا گیس کا بل تھا وہی پے کرنا تھا، تو وہ پے نہیں کیا، اور وہ انٹینشنلی کیا گیا۔ مزے کی بات ہے، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، آپ کو پتہ ہے، انٹینشنلی یہ بتایا گیا کہ جی بل پے نہیں کرنا، اس کو بند ہونے دیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں، اور یہ پبلکلی یہ نہیں کہا گیا بات، یہ ایک پلان کے تحت کیا گیا کہ اس کو بند کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کے بزنس یارڈ اس میں ہٹ ہو سکتے تھے اگر اسٹیل مل فل کیپیسٹی پہ چلتی، تو آپ دیکھیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ وہاں وہ اسکریپ میں بھی کوئی اس کو لینے کو تیار نہیں ہے، اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں آج بھی اس کا پورا بورڈ موجود ہے، اس کا چیف ایگزیکٹو موجود ہے، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، صرف وہ مینج کر رہے ہیں کہ اس کی جو زمین ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ اب وہ کچھ زمین اس کی جو ہے 7,000 کنال میرے خیال میں یا ایکڑ زمین ہے، وہ ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کو دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی زمین ہے، اب نیا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ جی وہ رشیا سے جدید ترین پلانٹ اس پہ لگانے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اب ایک نیا ڈرامہ شروع کیا جا رہا ہے۔ میں نے وہ ہارون اختر صاحب ہے جو انڈسٹری کے منسٹر، وہ رشیا گئے تھے اس حوالے سے بات کرنے، اور میٹنگز بھی ہوئی، اور انہوں نے ایک ایم او یو بھی سائن کیا۔ تو میں نے ان کا ابھی بھی کہا، میں نے کہا جی آپ چلائے گا کون اس کو؟ انہوں نے کہا جی ہم چلائیں گے۔ میں نے کہا آپ وہی کام شروع کر رہے ہیں جو 70 میں شروع ہوا اور آ کے 2016 میں وہ کلیپس کیا۔ تو میں کہا جس نے بھی چلانا ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر چلائے، اگر
کبھی بھی رشیا لگانے کی، رشین کو دے دیں، آپ رشین چلا لیں. تو پھر ایک ایسا تجربہ کرنے جا رہا ہے جو ماضی میں جس سے ڈیزاسٹر ہوئے. تو ہے بڑی بدقسمتی ہے. اب جس طرح بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اب یہ پی آئی اے پہ آئی. اب پنجاب کی حکومت چاہتی ہے کہ جی ہم آج محمد علی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کام نہیں ہے کاروبار کرنا، ایئر لائن کرنا. تو بھائی آپ ان کو تو روکیں. پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے اپنی صوبائی ایئر لائن چلانی ہے. تو کہاں سے چلائیں گے بھائی؟ ایک صوبہ کہ آپ وفاق میں ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ناکام رہے ہیں. انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہم ناکام رہے ہیں. کوئی سیاسی حکومت کامیاب نہیں. صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم چلائیں گے. اور وہاں وزیر بیٹھے ہوئے اتنے خوفزدہ نظر آ رہے تھے. ان سے سوال ہوا تو وہ سوال پہ ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ منع کر دیں کہ صوبوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں ایک نون لیگ کی بڑی طاقتور حکومت ہے اس وقت جو نظر آتا ہے. تو وہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. سیدھی کلیئر آپ پالیسی تو بنائے نا. آپ کی منافقت نظر آ رہی ہے باتوں میں. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہم نے بزنس نہیں کرنا، ایک طرف آپ صوبہ ایک کہہ رہا ہے ہم نے ایئر لائن چلانی ہے. نہیں لیکن آپ جو ہاؤ اٹ پاسبل بھائی؟ نہیں نہیں آپ اس ایک میں پالیسی آپ بھی بہت سادہ ہیں ثناء اللہ. حکومت میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو میں وہ سادہ نہیں ہوں. وہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے پورے ریاستی وسائل آپ کی بالکل ہاتھ میں آ جاتے ہیں نا. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ اپنے ذاتی کاروبار کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. ابھی بھی آپ نے پڑھا ہوگا ٹویٹر پہ کہ کوئی 40 کنال کا رقبہ ہے جاتی عمرہ جو ان کے رائے ونڈ کی محلات ہیں ان کے آس پاس کہیں، اور اس پہ کیپٹن صفدر کی نظر ہے. اور زبردستی اس کو 18-19 اس زمین کے ورثاء ہیں اور ان کو زور زبردستی یہ اسے خریدنا چاہتے ہیں. اب شاید کئی ارب کی زمین ہے اور اس کو یہ 15 کروڑ روپے دینا چاہ رہی ہے شریف گھرانہ، تاکہ ان کا داماد بھی سابقہ داماد بھی وہاں پہ اپنا کوئی فارم وغیرہ بنا لے. تو آپ یہ بالکل اپنے صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. حکومت میں آتے ہیں اس کو اپنے وسائل کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ آپ کی نظر میں کوئی ختم ہو سکتا ہے، یہ جو سرکاری اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی بلکہ پتہ ہوگا کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جب منسٹر آف انفارمیشن تھیں یا شہری رحمان تھیں تو پی ٹی وی کے جو میک اپ آرٹسٹ ہوتی تھی وہ باقاعدہ ان کی 24 گھنٹے ان کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی تھی. جہاں جہاں جاتی تھیں ملازمائیں وہ تھیں پی ٹی وی کی، لیکن استعمال ہو رہی تھیں ان کے ساتھ ساتھ. وہ سفر کرتی تھی کہ ان کا لیپا پوتی جو ہے ان کی میک اپ ہر وقت ہوتا رہے. سر میں بیاض صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ، یہ صرف منسٹر تک نہیں ہے. مجھے یہ سارا ڈیٹا پتا ہے کہ آج سے جو 7-8 سال پہلے کوئی سیکٹری اطلاعات ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کے گھروں پہ آج بھی وزارت اطلاعات، منسٹری انفارمیشن، پی ٹی وی، مختلف اداروں کے جو ملازمین ہیں جو انہوں نے اس وقت انڈکٹ کیے تھے، جو ان کے گھر کے ملازم تھے، وہ آج بھی ان کے گھروں پہ کام کرتے ہیں اچھا اور واقعی تنخواہیں وہ آج بھی جی ریٹائرڈ جی بہت ملازم؟ سارے لوگ ہیں سر، بہت سارے لوگ ہیں. میں آپ کو درجنوں لوگ ہیں ایسے اچھا. کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کس قسم کا. میں نے پچھلے دنوں ایک لسٹ پہ پورا وی لاگ کیا. آپ حیران ہوں گے. آپ منسٹر انکلیو کی لسٹ دیکھ لیں کہ وہاں پر وہ لوگ رہ رہے ہیں جن کا استحقاق ہی نہیں ہے. مطلب ناصر بٹ صاحب ہے، ایک سینیٹر ہے، وہ منسٹر انکلیو میں رہتے ہیں. ان کو منسٹر گھر دیا ہوا ہے کیونکہ وہ میاں صاحب کے بہت لاڈلے ہیں. اسی طرح گورنر جو کے پی ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے ایک وزراء کا گھر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انوار کاکڑ صاحب جو فیصل کریم کنڈی کے پاس ابھی بھی وزیرستان میں، جس کو ہم وزیرستان کہتے ہیں، وہاں پہ ایک گھر ہے باقاعدہ سرکاری. سر میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، یہ منسٹر انکلیو میں وہی منسٹر جہاں وزیر، پرائم منسٹر ہے. وہ میں دوسرے وزیرستان کی بات نہیں کر رہا، میں اس اچھا وزیرستان کی بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ بہرحال اور بہت سارے لوگ ہیں، پوری لسٹ ہے میرے پاس، اچھا آپ چلیں حیران ہو یہ جائیں گے. بتائیں، ابھی تو چونکہ آپ نے منسٹر فیصل کریم کنڈی، یہ تو بڑے لوگ ہیں. ہمارے اس میں پارلیمنٹ لاجز بھی ہیں نا، جو مختلف جی جی پارلیمنٹ لاجز ہیں، تو وہاں تو ہمارے کوئی صحافی بھائی بھی کافی سارے رہتے ہیں یا رہتے تھے. وہ بھی تو شاید انہی کا حصہ ہیں، انہی حکمران اشرافیہ سر، کا. وہ بیسکلی اب تو نہیں رہتے. وہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل کے بیک سائڈ پر ایک سرکاری وہ ہے، پورے اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. وہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے، لیکن وہ ان کا ایک کوٹا تھا 2% کا، اس کے تحت ان کی الاٹمنٹ ہوتی تھی. اور وہ 2 بیڈ روم کے لاجز میں جو صافی ہیں ان کو کبھی الاٹ نہیں ہوئے. وہ اگر کوئی رہتا بھی تھا تو کسی ایم این اے کے نام پہ وہ الاٹ تھا، وہ پیمنٹ وغیرہ کے حساب سے رہتا تھا. تو ہم۔ وہ میڈیا کا وہ اب جس کے پاس بھی اس ملک میں طاقت ہے
کوئی بھی، تو وہ اپنے حساب سے اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق وہ ہر قسم کی جو فیسلٹی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ میڈیا کے لوگ، ہم، اسی طرح ہے سر۔ تو پی ٹی سی ایل کا آپ ذکر کر رہے تھے ایک دفعہ کہ وہاں پہ تو بڑے بڑے مشاہرے بورڈ میٹنگز کے بہت سارے پیسے دیے جاتے ہیں، ایک بورڈ میٹنگ ہوتی ہے کئی کئی لاکھ روپے ان کو مل پانچ جاتے ہزار ہیں۔ ڈالر سر اس کی بورڈ کی میٹنگ کے فیس ہے، اور کیونکہ اور پی ٹی سی ایل کی ہم کیونکہ پرائیویٹائزیشن پہ کر رہے ہیں تو آپ حیران ہوں گے، یہ آخری نجکاری تھی پاکستان کی جو ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے دو میرے ہزار خیال میں، چھ سات میں ہوئی تھی یہ۔ جی جی 20-21 سال ہو چکے ہیں اس جی بات کو نا، اور آپ حیران ہوں گے، وہ جو میں بات دوبارہ آ جاؤں کہ ہمارے بڑے دوست اور ہمارے اسلامی بھائی ہیں، 80 کروڑ ڈالر ہمارے ڈیو ہیں اتصالات پر، آج تک 800 ملین ڈالر۔ اس قسم کی پرائیویٹائزیشن ہمیں نہیں چاہیے کہ جس میں آپ ایک کمٹمنٹ کریں اور آج تک آپ کو وہ اگر اس پیمنٹ پر انٹرسٹ بھی لگا لیں تو وہ تو 4-5 بلین ڈالر بنتے ہیں آپ کے، اور آج تک وہ پاکستان کو پیمنٹ نہیں ملی۔ اور اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ پی ٹی سی ایل کے اس وقت میرے خیال میں 11,000 سے زیادہ ملازم تھے، اور وہ ساری عمر وہ عدالتوں میں، آج بھی وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں پی آئی اے کے ملازمین۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یوٹیلٹی سٹور آپ کو پتا ہے کہ 1 اگست سے 31 جولائی اس کو بند کر دیا گیا تھا، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا، اپروول ہوئی تھی کہ یہ 11,000 خاندان جو 11-12 ہزار ملازمین ہیں ان کو ایک پیکج دیا جائے گا، اور وہ پیکج اکتوبر سے شروع ہو جائے گا۔ آج دسمبر ختم ہونے والا ہے، ان کو کوئی پیسے نہیں ملے اور وہ دھکے کھا رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے 29 کے قریب ملازمین یا 30 ملازمین جو ہیں وہ پریشر میں، کیونکہ چھوٹے یہ 11,000 میں نا 10,000 ملازمین میں وہ تھے کہ جن کو تنخواہ ملتی تھی تو ان کا گھر چلتا تھا، تو وہ اتنے فائنینشیل پریشر میں آئے بیچارے، کوئی بیماری نہیں تھی، 29 لوگ اس پچھلے 3-4 ماہ کے دوران فائنینشیل پریشر کی وجہ سے، ہارٹ فیلئر، برین ہیمریج کی سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ دھکے کھا رہے ہیں، ان کو کوئی ان کے جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جو پیکج منظور کیے گئے تھے وہ ان کو نہیں دیے جا رہے، بلکہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال پی آئی اے میں بھی مجھے آنے والے، کیونکہ ان کو تو سال کہا گیا ہے کہ 1 سال تک آپ کسی ملازم کو نہیں نکال سکتے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ اٹھا کے سب کو فارغ کر دیں، کچھ دیں نہ دیں، وہ ان کی مرضی ہے انویسٹرز کی، وہ کیا کریں گے۔ تو اچھا۔ اس قسم کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل آپ کی سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے، اور پی آئی اے کی نجکاری میں پاکستان میں جو ایک سوشل رسپانسبلٹی کے تحت کچھ فلائٹ چلتی ہیں، جو اسکردو، گلگت، اس کے علاوہ بلوچستان کے 5-6 شہروں میں زوب ہے، جس میں سبی ہے، جس میں آپ کا ڈی آئی خان ہے چھوٹے وہاں پہ، شہروں کو جاتی ہیں، چھوٹے اسٹیشنز کو جاتی ہیں فلائٹس یہاں۔ یہ ایک سوشل قسم کا یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس ایگریمنٹ میں انہوں نے، کیونکہ جو آج ڈیٹیل بتائی ہیں اس میں یہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ آیا یہ کمرشل بنیادوں پر یہ روٹ چلیں گے یا ان کو بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی جب آپ کسی ادارے کو بند کرنے جاتے ہیں، اس کے ملازمین وہ پاکستانی ہیں نا، ان کے خاندان کا آپ روزگار ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو پی آئی اے تو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے نا، اب تو کئی ادارے جو ہیں وہ پرائم منسٹر نے ایک دن کھڑے ہو کے اچانک کہہ دیا کہ یہ جی کرپٹ ادارے ہم فلانی تاریخ سے بند کر رہے ہیں۔ پاسکو کو ابھی بند کرنے جا رہے ہیں، پاسکو میں بھی 2,000 امپلائیز ہیں، اور پاسکو بند ہوا تو آپ کی جو فوڈ سیکورٹی ہے، کیونکہ پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ پاسکو ایک وہ ادارہ تھا جس میں آپ نے گندم خرید کے سٹور کرتے تھے، باقی چیزیں چاول وغیرہ یہ چیزیں، تو وہ اور یہ ساری چیزیں یہ خود نہیں کر رہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ آئی ایم ایف کرا رہا ہے آپ سے، انہوں نے اسٹک اٹھائی ہوئی ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بیچنا بھی ہے، بند بھی کرنا ہے، ساتھ میں پاکستانی قوم کو بتانا بھی ہے کہ یہ آپ کے بینیفٹ میں ہے۔ ٹھیک ہے بینیفٹ میں، اب ہمارے بینیفٹ وہ طے کر رہے ہیں، جو کام ہمیں خود کرنے چاہیے تھے وہ آئی ایم ایف ہم سے کرا۔ نہیں نہیں جناب، اس میں یہ خود کیوں کریں گے، ان کے تو اپنے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ آخری بات میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی پہ، میں آپ ہی پہ پروگرام ختم کر دوں، میرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے 800 سوا 800 ملین ڈالر اتصالات جو متحدہ عرب امارات کی کمپنی ہے اس نے دینے ہیں پاکستان کو نجکاری کے عوض، اب پاکستان کے مسلسل حکمران آئے، یعنی اس جنرل پرویز مشرف تھے، اس کے بعد سے ہماری سیاسی حکومتیں آئیں، اب بھی نام کی سیاسی حکومت ہے، ان سب نے اس معاملے پہ مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی ہے۔ اب یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ خاموشی کے 800 ملین، جہاں پہ آپ 10-10 ملین ڈالر کے لیے آپ نے کشکول اٹھایا ہوا ہے، جبکہ 800 ملین ڈالر انہوں نے آپ کے دینے ہیں، آپ کے اتنے بڑے اثاثے کے۔ تو یہ کیا حکمران، یہ کوئی علامت ہے اس بات کی کہ جو اشرافیہ ہے وہ دوسرے ملک کے اشرافیہ کو
چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی، ان کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں $800 ملین دیں۔ امتیاز صاحب، آپ اور میں ہیں غریب آدمی، اگر ہمارے وہاں پر کامے ہوتے، ہماری وہاں پہ بلڈنگیں ہوتی ہیں، ہمارے وہاں پہ محل ہوتے، ہم نے سال میں 50 مرتبہ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے، اور باقی لفظ میں استعمال نہیں کرنا، اس کے لیے جانا ہوتا، ہمیں پروٹوکول چاہیے ہوتا، ہمارے ان سے ذاتی مراسم ہوتے، تو پھر آپ بھی یہی کرتے۔ دیکھیں، اپنے حق مانگنے کے لیے بہت سے طریقے ہوتے ہیں اور وہ کرنے پڑتے ہیں آپ کو۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو معذرت خانہ رویے رکھیں گے آپ، تو پھر اسی طرح ہوگا۔ وہ ممالک اپنے انٹرسٹ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کیوں نہیں یہ بنیادی طور پر جس ملک کے عدالتیں آزاد نہیں ہوتی نا، اگر کوئی پاکستانی شہری عدالتیں آزاد ہوتی ہیں اور یہی معاملہ لے کر کورٹ میں چلے جاتے، تو پاکستان کی عدالتوں نے ان سے کرانا تھا، باقی تو انہوں نے نہیں کرنا جی۔ دبئی وہ ڈیسٹینیشن ہے، یو اے ای یا آپ کے سعودی عرب ہے یا چائنا ہے، کہ جہاں سے آپ نے، آپ کو جب کرائسس ہوتا ہے تو آپ کے ڈپازٹ بھی اس وقت جو پڑے ہیں، آپ یہ جو ہم اس وقت دعوے کر رہے ہیں کہ ہم $21 بلین کے ہمارے پاس ریزرو ہیں، جس میں $15.5 بلین اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں، تو آپ یہ چیک کریں کہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو ذخائر ہیں اس میں کتنے $1 بلین ریزرو جو ہیں ڈپازٹ ہیں۔ ڈپازٹ کا اس میں مطلب ہے کوئی کہ ہمارے، 12 ارب کے قریب سے ڈپازٹس ہیں تقریباً نا۔ جی جی، تو اگر ان کو نکال دیں تو آپ کے پاس کتنے، آپ کے تو 10 دن کی امپورٹ کا بل آپ پورا نہیں کر سکتے۔ تو نہیں یہ نہیں، چیزیں تین ساری دن، میٹر تین چار کرتی ہیں۔ دن کی امپورٹ رہ جاتی ہے اگر آپ 12 وہ سیف ڈپازٹ کو نکال لیں، بارہ جی، تیرہ تو ارب یہ بیسیکلی یہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم جو اپنے حق کے لیے جو ہے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر ہمارا کسی نے ادھار دینا ہے تو ہم اس کا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں گریبان نہیں پکڑ سکتے، ہم نے پیسے بھی مانگنے ہیں تو پیر پکڑنے پڑیں گے، جی اور وہ ہم بالکل آپ پیر نے، پکڑنے جی بالکل آپ نے صحیح کہا، یا پیر پکڑیں گے یا کشکول ان کے سامنے رکھیں گے کہ آپ ہمیں کچھ پیسے دے دیں۔ اگر یہ کشکول بھی پکڑ پکڑ کے آج تک گزشتہ 3 ساڑھے 3 سال میں ملا کچھ نہیں ہے، جو 100 ارب $50 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی تھی، کی بات ہوئی تھی۔ تو چلیں ثناء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے، ہو سکتا ہے آپ کے تھینک یو ساتھ انہی موضوعات پہ ایک اور نشست بھی کریں، تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ لوگ جن کو زیادہ اندر کی باتیں نہیں پتہ، تھوڑا بہت ان کو بھی آئیڈیا ہو سکے کہ پاکستان اقتصادی طور پہ اس خراب حالت کو کیوں پہنچا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔